नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के इस सफ़र में ईमान की उन हदों तक पहुँचें और कलाम की उन सच्चाइयों को और कलाम की उन बातों को जानें, समझें और दूसरों तक पहुँचाएँ जिन्हें खुदावंद हमारे खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए लिखवा दिया और अपने नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक वो कलाम की सच्चाइयाँ पहुँचा दी, ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को ना सिर्फ समझें, जानें, बल्कि हम इन पर अमल करते हुए उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जो हमारे लिए आसमानी मकामों में खुदावंद हमारे खुदा ने तैयार कर रखी है, और जहाँ पे ईमानदार लोग और जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और खुदावंद खुदा के साथ अब्दियत में हमेशा के लिए वहाँ पे रहेंगे। और आजकल हम प्रोग्राम कर रहे हैं दानियल नबी के ताल्लुक़ से, और हमारा जो ख़ास तौर पे टॉपिक अंबिया और बुज़ुर्ग की हमारी जो सीरीज़ है, इसमें हम ख़ास जब बात आज करेंगे तो अंबिया और बुज़ुर्ग के इस हिस्सा में आज हम दानियल के दूसरे हिस्से को इस प्रोग्राम के ख़ास तौर पे हम जब देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे आखिर ज़माना की जो खुदा ने ख़ास रेवलेशन, ख़ास रोया और खुदा ने वो पैगाम दानियल नबी को हज़ारों साल पहले दे दिया, और वही प्रोग्राम जो पैगाम है फिर यीशु मसीह नासरी ने 2000 साल पहले अपने शागिर्द यूहन्ना की मार्फत दुनिया को दिया। और यकीनन ये वो मैं इस बात पे और मैं समझता हूँ कि आलमे हमारे मसीहत के जितने भी बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स हैं और बाइबल की हिस्ट्री ये बयान करती है कि आखिर ज़माना का जो ख़ास तौर पे ये सारी रेवलेशन जो है, मुकाशफा जो है, खुदा ने ना सिर्फ इस दुनिया में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला दिया, बल्कि उससे पहले नबियों के वसीला से भी हमारे खुदा ने ये मुकाशफा दे दिया, ये रेवलेशन दे दिया, ताकि दुनिया अपने आप को तैयार करे। इसका मकसद ये ही है, और यकीनन ये खुदा का मकसद है कि दुनिया अपने आप को तैयार करे उस वक्त के लिए जो आखिर में आना है, ताकि वो लोग जो खुदा से दूर हैं वो वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक खुदावंद हमारा खुदा जहाँ हमें सबको देखना चाहता है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर तहसीन गुल खान। आप इनको जानते हैं, खुदा के बड़े अच्छे खादम, और ये एक बड़ी अच्छी खिदमत यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी और चेयरमैन के होते हुए तक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये लूटन एशियन फेलोशिप में खुदा की खिदमत करते हैं, और फिर इसी तौर पे ये जो है खुदा के एक अच्छे खादम होने के साथ साथ एक बड़ी अच्छी जॉब पे भी हैं, ताकि खुदा के उस कलाम को पहुँचाने के साथ साथ अपने जो है अच्छे वसाइल भी इस दुनिया में हासिल कर सके। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। और आज मैं ख़ास तौर पे, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के हम ताल्लुक़ से बात करें, मेरा दिल जो है, और यकीनन हम सब का दिल नहायत ही दुखी है, गमगीन है, और सदमा हमें इसलिए भी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हमारा मुल्क है, जिसे हम प्यार करते हैं, जहाँ से जो हमारी पहचान है, ये एक ऐसा एक दफ़ा फिर से एक वाक़या ऐसा हुआ है कोई सियालकोट में, जहाँ पे प्रियंथा कुमार, एक श्रीलंकन जनरल मैनेजर जो है क्रिश्चियन होने की वजह से उस पर एक ऐसा जुल्म ढाया गया और ऐसी बर्बरियत की गई है जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इंसानियत पे
پورے ایک کالا دھبا ہے، بلکہ ہمارے ملک کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہماری پہچان ہمارے ملک سے ہے، اور میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بہت زیادہ دکھی ہوں کہ یہ ملک ہمارا کس طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں شانتی نگر کو، میں جب دیکھتا ہوں گوجرا کو، کوریاں کو، میں جب دیکھتا ہوں سانگلا ہل کو، میں جب دیکھتا ہوں یونا جو لاہور میں جوزف کالونی کو، اور اس طرح یونا آباد کے واقعات کو، اور بہت سے اور ان گنت واقعات ہیں، لیکن یہ ایک واقعہ خاص طور پہ ایک شخص جو دوسرے ملک سے آیا ہوا اور اس کو اس بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس سے جو ہمارے ملک کا خاص طور پہ امیج ہے وہ پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ اور میں اس بات کے لیے بھی دکھی ہوں کہ نہ صرف ہمارا ملک بلکہ مسیحت کے لیے اس ملک میں اب ہمیں بہت سے ایسے خدشات نظر آتے ہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے۔ جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دیں، اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین۔ کافی عرصے بعد دوبارہ اس پروگرام میں اس طرح شامل ہوئے ہیں۔ آپ ٹریول بھی کر رہے تھے، اینڈ دیور کوائٹ اے فیو ادر تھنگس جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں اکٹھے ہو پائے، سو آئی ایم پریولیجڈ ٹو بی بیک۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ جسٹ ٹو کلیریفائی، میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہندو تھے، پریانتھا کمار واز این کرسچن۔ وہ وہاں پہ جو ہے وہ جنرل مینیجر تھے، اور کافی سال سے پاکستان میں وہ کام کر رہے تھے، لیکن ایک چیز ہے کہ جو جاننے میں سننے میں آتی ہے وہ یہی تھا کہ وہ اپنے کام کے معاملے میں بڑے ڈسپلنڈ تھے، بڑے اچھے اسٹرکٹ تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پاکستان میں ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تسی بھی کھاؤ تو سانوں بھی کھان دو، یعنی کہ ڈنڈی مارنا، کام میں ملاوٹ کرنا اور چوری کرنا اور شارٹ کٹس تلاش کرنے، شاید وہاں کے معاشی حالات ایسے ہیں، لیکن جیسے بھی ہوں، لیکن یہ ایک نیچر کا حصہ بن گیا۔ میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ اسی طریقے سے سوچتے ہیں، ان کا جو سوچ کا انداز ہی یہی ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں نارمل ہیں، لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتے، اور وہ اس چیز کو الاؤ بھی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے جو ورکرز تھے اس بات کو لے کر، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان میں، ایک پاکستان میں اسپیشلی، شاید ان ملکوں میں اتنا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایسا شخص جو کہ غیر مسلم ہو وہ ان پر باس ہو اور وہ پھر ان پر حکم چلائے، تو یہ چیز عموماً ناقابل برداشت فیل ہوتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ اس شخص کو عربی، اردو، رسم الخط جو ہے رائٹنگ سٹائل اس کو کیا پتہ، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں وہاں پر بینرز لگے ہوئے تھے، سٹکرز لگے ہوئے تھے، اور ایک جو باہر سے وفد آنا تھا گوروں کا جو کہ انہوں نے، تو اس نے اپنی طرف سے کلیننگ کروائی کہ یہ جو پولیٹیکل سٹکرز ہیں یہ مشینوں پہ جو لگے ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو اتارو۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے آگے سے انکار کیا، اس نے خود اتار دیے، اور اس چیز کو بیس بنا کر جو آلریڈی اس سے خار کھا کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس پر ظلم و ستم کیا اور وہ سزائیں دیں جو کہ غلط تھیں۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگین وہ بات آتی ہے کہ ہمیں یہ چونکہ عجیب لگتی ہے بات، ہمارے جو ورک پلیسز ہیں ویسٹ میں، ہمیں پولیٹیکل پارٹیز یا آپ کی پولیٹیکل جو ریلیجس ایفیلیشن جو ہے اس کو ورک پلیس میں لانے کی اجازت نہیں ہے، وہ ڈسکریج کرتے ہیں اس چیز کو۔ HR ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے ریلیجس ویوز کو، پولیٹیکل ویوز کو پرائیویٹ رکھنا ہے اور اس کو کام پر ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ اگر آپ پیپل پارٹی کے، تو آپ نے جس مشین پر کام کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ بندے کے سٹکر لگائے ہوئے ہیں، دوسرا اب پاکستان میں توہین جو ہے وہ تو ویسے ڈیلی بیسس پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے۔ یہ جو اخبارات بکتے ہیں وہاں پہ ان پہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں اسلامک، ان پہ درود لکھے ہوتے ہیں، ان پہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو ان کو منع کیا جائے کہ اخباروں پہ نہ لکھے جائے، لیکن وہی اخبار اگلے دن ردی ہو جاتا ہے، اس میں پکوڑے لوگ ڈالتے ہیں، اس کو پھینکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامز بنے کہ یہ جو دعوے دار ہیں تحریک لبیک جیسے لوگ، یہ وہی بینرز اور وہی فلیکسز جو انہوں نے اپنے نبی اور اپنے رسول اور اپنے معبود کے
نعروں سے اور سارا کچھ کر کے آیتوں سے بھرے ہوئے تھے. جب وہ جلسے ختم ہو جاتے ہیں ادھر ہی وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو وہ پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, وہ رول رہے ہوتے ہیں, روڑی میں کچرے میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اگین وہ بات ہے, ان سے جب پوچھا وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں عزت ہے, تو یہ تو ردی بننا ہی تھا, ری سائیکل تو ہونا ہے. تو یہی بات جو ہے پرینتھا پہ بھی لاگو ہوتی تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا ہے. تو ظلم کی بات یہ ہے کہ نہ تو ریاست کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے, نہ ہی ان کے علماء نے اس چیز کو. حالانکہ دیکھا جائے تو مذہب میں جو ہسٹری کو جب اٹھا کر دیکھیں تو یہی بربریت اور یہی واقعات 1400 سال پہلے ہوتے تھے, اور زبردستی جو ہے تلوار کی دھار سے بھی مذہب بہت پھیلا. لیکن یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں بہت آگے بڑھ آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک وہ زمانے اور تھے جس میں تلواریں اور جنگیں اور یہ سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ کو ایگزسٹنس کی دنیا ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. صلیبی جنگیں بھی بڑی ہوئی, آپ دیکھیں کہ یورپ کے ملکوں نے کتنی آپس میں جنگیں کی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ وار جو تھی یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ وہ یورپین ممالک کے بیچ میں تھے, لیکن وہی اب بغیر ویزے کے ایک دوسرے کے جاتے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے اکنامک کمیونٹی بن گئی. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس چیز سے آگے نکلنے کی ضرورت. ابھی جیسے سعودی اور یو اے ای کی اگزامپل لے لیں, ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو اپنی چھٹی کر دیں گے, پہلے وہ فرائیڈے کو کرتے کیونکہ وہ اسلامک وے کو دیکھ رہے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ورلڈ مارکیٹ کیا ہے, تو وہ اب اس چیز سے وہابیزم سے, سعودیہ والے بھی اسپیشلی جو فنڈامنٹلزم تھا اس میں سے باہر آ رہے ہیں. اب ان کو پتہ لگ گیا کہ دنیا کی ریت ایسے نہیں, ہمیں سب کو لے کر ساتھ چلنا ہے. یہ بڑی بری بات ہے جو ہوئی ہے. ڈاکٹر تحسین, بات آپ نے بڑی اچھی اور تفصیلاً کی ہے, اور میں اس بات کو پاکستان میں جب میں تھا اور ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا, ہائی لائٹ کیا. شہباز بھٹی میرے قریبی ساتھیوں میں سے تھے, میں ان کے قریبی دوست تھے میرے, اور ان کی بھی جو ایک شہادت ہوئی اور ان کو اسپاٹ سے اٹھا کے ہاسپٹل لے جانا, اور آج بھی میں جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو وہ گرم خون ان کا آج بھی مجھے یاد دلاتا ہے, ان کی اس کمٹمنٹ کا, کہ وہ کیسے اس ملک کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ بھلائی ہو, ہمارے لوگوں کی بھی بھلائی ہو اور ملک کی بھی بھلائی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سی کانفرنسز کی, سیمینار کیے, کہ یہ جو قانون ہے خاص طور پہ, یہ جو بلاسفمی لاز بنائے گئے ہیں, اس کو کسی طرح ایسا جو ہے اس کا سدباب کیا جائے کہ جو اس کا غلط استعمال ہے اس کو کرنے والے کو سزا دی جائے. اور پھر ایک وقت آیا تھا جب اس کی کوئی بھی اس کے تعلق سے اگر کوئی رپورٹ لکھنی ہے تو مجسٹریٹ یا اس سے سینئر لیول کا بندہ, ایس پی لیول کا بندہ انویسٹیگیٹ کر کے پھر ایف آئی آر ہوتی تھی. لیکن آج کل کیونکہ موب پریشر اتنا ہے, تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ موب کو جس طرح اب انہوں نے یہ لوگ پکڑے ہیں, اگر ان کو قرار واقع سزا دی جائے اور ان کو اچھی طرح ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا میسج بھیجا جائے, کیونکہ بار بار ہم مختلف فورمز میں یہ بات کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, کہ اس قانون کا غلط استعمال جو ہے اس کو آج تک روکا نہیں گیا. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بعض دفعہ لاچار سی نظر آتی ہے ایسی تنظیموں کے سامنے, جبکہ جہاں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہاں یہ ملکوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں رشیا کو بھگانا ہو تو افغانستان وار میں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, لیکن اپنے اندر کے معاملات کو یہ نہیں سنبھال پا رہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس قانون کے لیے اگر اس کو ختم نہیں کر پاتے تو اس کو کم از کم اس کی ایسی کوئی ترامیم اس میں لائی جائیں کہ اس کا جو غلط استعمال ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا یہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے لوگوں کا, یہ اب ایک دفعہ نہیں نظر آ رہا. شمع اور شہزاد کے واقعہ میں ہمیں نظر آیا تھا, ان کو وہاں پہ جلا دیا گیا. وشال خان کا جو کیس ہے پشاور کا, اس کا جو ہے, پھر گوجرا کا سب سے بڑا واقعہ ہے جہاں پہ پورے 150 گھر جلائے گئے, 8 لوگ جو ہے وہ بچے, عورتیں اور بڑے جو ہیں وہ زندہ جلا دیے. 30 سے زیادہ لوگ شدید جو ہے وہ جلے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات پھر جو ہے اس کے بعد اس کو کو ایگزسٹنس کے اس پہ کہ چلو جی اکٹھے رہنا ہے, ختم کر دو, اور مقدمات ختم کر دیے جاتے ہیں. اس کو اسٹیٹ کو مقدمات کو فالو کرنا چاہیے. آپ اس پہ ضرور بات کریں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں کیا گنجائش ہے اس طرح کے کاموں کی. جی بالکل, ایک وہاں پر کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں اجتہاد.
اجتہاد جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی تعلیمات ہیں یا جو پرانی آیات ہیں ان کو آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا یعنی کہ ماڈرنائزیشن کرنا. تو اس قانون کو جو ہے وہ اجتہاد کی ضرورت ہے. اگر فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، یہ اسلامک کمیونٹی جو ہے اس کے دل کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی دیکھیں بات نہیں ہے. آپ ابھی یہ لبیک والوں نے پورے پاکستان کو وزیر کمال بنا لیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں اور UAE میں وہی فرانس کا صدر جا رہا ہے اور وہ ان سے نہ انہوں نے مطالبے کیے ہیں کوئی ایسے، وہ آپس میں ڈیلیں کر رہے ہیں، وہ آپس میں جو ہے وہ سارے ان کے جو معاشی جو فائنینشیل ڈیلز ہیں ان کو کر رہے ہیں، وہ ترقی کو دیکھتے ہیں. ادھر جو ہے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ جی فرانس کے بندے کو واپس بھیجا جائے، اس سے کیا ہوگا؟ تو اب بات یہ تھی کہ قانون ہے اس کو ہٹانا، کمپلیٹلی ریموو کرنا، اٹس اے بگ تھنگ، آلموسٹ ٹو امپاسبل. لیکن کیا کرنے چاہیے پاکستانی ریاست کو؟ اس قانون کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سجیشن دیا تھا کہ جب بھی کوئی پرچہ آئے، فرض کرے اگر فرض کریں رابنسن صاحب الزام لگاتے ہیں کہ تحسین نے جو ہے وہ کی ہے، گستاخی کی ہے مذہب کی، نبی کی، قرآن کی، یا کسی بھی چیز کی، ٹھیک ہے، تو اسی وقت پرچہ کٹے، لیکن دونوں پہ کٹے، جو مقدمہ لا رہا ہے اور جو اس پہ کیا جا رہا ہے دونوں پہ اکٹھا کٹے، جس میں سے جس کا خارج ہو دوسرے کا قائم رہے، ٹھیک ہے نا. مثلا اگر فرض کرو ثابت ہو جائے کہ کیا ہے تو جو کروانے والا ہے وہ بچ جائے گا، جو ثابت ہو کے نہیں کیا تو جس کے اوپر دوسرا ہے اس کے بھی اسی وقت پرچہ کٹا. تو اس طرح کے اقدامات جب ہوں گے تو پھر وہ یہ ہوگا نا کہ اس کی FIR قائم ہے، پھر اس کو پھر وہی سزا پھر اس کے اوپر بھی لاگو ہوگی. تو ڈسکریجمنٹ جو ہے نا ہوتا نہیں ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ہو نہیں رہا اس کے اوپر. اور میں نے ابھی جب ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے پروگرام سے، میں نے بتایا کہ میں نے ایک بہت ہائی لیول پہ فیڈرل ریلیجیس منسٹر نے سرینا ہوٹل میں وہ کیا تھا جب پشاور والا واقعہ ہوا، جب پشاور میں بام بلاسٹ ہوا تھا اور جو ہمارے کتنے ہی مسیحی بچے عورتیں سب شہید کیے گئے. تو اس وقت ایک بہت بڑے فورم پہ جس میں بہت سے منسٹر، MNAs اور راجہ ظفر اللہ نون لیگ کے جو چیئر پرسن ہیں وہ تھے اس میں. اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہاں پہ مولانا چشتی جس نے رمشا کو پھنسایا، اس کے اسسٹنٹ نے، حماد جو اس کا اسسٹنٹ تھا، جو اسسٹنٹ خطیب تھا اسی مسجد کا، اس نے بیان دیا. حامد میر نے انٹرویو کیا، اس میں اس نے بیان دیا کہ مولانا چشتی نے خود سپارے کے کچھ کاغذ جلا کے اس میں ڈالے اس کے شاپر میں، اور پھر اس نے 164 کا بیان ہم نے خود کروایا تھا جا کے، اور وہ بیان اس کا ہوا تھا عدالت میں. تو وہ ایک پکا ثبوت تھا کہ اس شخص کو کیا جاتا، لیکن وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس کے خلاف. لیکن ایک چیز جو ہے نا خوشائن جو چیز نظر آئی ہے، آئی ڈونٹ نو، شاید یہ کوئی لوکل پاکستانی کرسچن بندہ ہوتا جس کو جلایا جاتا تو شاید اتنا ہوا نہ ہوتی، اتنا زیادہ شور نہ مچتا. لیکن ایک چیز جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، چونکہ یہ انٹرنیشنل بندہ تھا، سری لنکن تھا، اور یہ ایک عالمی برادری میں پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. تو اس پر ایک چیز جو نظر آ رہی ہے کہ اب جو نیڈ ہے چینج کی وہ نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستانی جو اسلامک علماء کرام ہیں انہوں نے ایک یوم یکجہتی کا بھی بنایا کہ اس دن ہم سارے سولیڈیرٹی کا تو. اور پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جو پاکستان کی جو لبرل کمیونٹی ہے، جو کہ سفسٹیکیٹڈ مسلم ہیں، انہوں نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا اور گالی گلوچ کیا ہے ان مولویوں کے خلاف، ان ریڈیکل ایلیمنٹس کے خلاف. تو ایک ضرور یہ ایک کام ضرور ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں، پاکستانی جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، ان کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی ہے کہ یہ تو کام، یہ ایسا جن بن گیا جو اب ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو اس کو بڑی جلدی کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ یہ پورے معاشرے کو آگ میں لپیٹ میں. بالکل، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. اور اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہوئے، ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا، اور پچھلے پروگرام میں انبیاء اور بزرگ کے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم نے دانیل کے تعلق سے بات کی تھی، اور وہ سارا کیسے دانیل کو جو ہے خدا نے حکمت دی اور راست بازی سے بھرا، اور کیسے خدا نے اس بندہ کو دانیل کو پہلے شہرت دی اور اس جگہ تک لے گیا تاکہ اس کی بات بڑے لیول تک سنی جائے، جانی جائے، پہچانی جائے، اور خواب اور رویا کو
بیان کرنے کی خدا نے اسے قدرت بخشی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا رتبہ اسے دیا کہ اس نے 4 بادشاہوں یعنی بادشاہ نبوکد نظر، پھر بادشاہ بیلشزر، پھر بادشاہ دارا اور پھر بادشاہ اخویرس کے ادوار میں اس کو بڑی ہائی پوزیشنز دی گئیں، اور وہ ایک بڑی ہائی پوزیشن رکھتے ہوئے وہ ایک ایسا بااثر شخص بن گیا جس کی بات کو سنا جانا اور مانا جانا جو تھا وہ بڑی ضروری تھا ان دنوں میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دانیل کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے، اگر ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ خود یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے اور اس وقت انہوں نے کوٹ کیا دانیل نبی کو، اور اس آیت میں خاص طور پہ لکھا ہوا کہ پس خاص طور پہ اینڈ ٹائمز کے تعلق سے بات تھی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ پس تم جب تم اس جاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو، یعنی کہ اینڈ ٹائمز کے تعلق سے یسوع مسیح نے بات کرتے ہوئے دانیل کو خود اپنے منہ سے نبی کا رتبہ دیتے ہوئے کہا۔ اور اسی کی اگر 27ویں آیت آپ دیکھیں تو اس نے لکھا کہ وہاں پہ وہ ذکر ہے اس سارا کہ اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ اب 2 باتیں میں چاہوں گا آپ اس کو خاص بات اس پہ کریں۔ ایک تو یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچے گی، ہم اینڈ ٹائمز کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بربادی ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے گا۔ اگلی بات اکثر اس پہ شاید ہم اس طور پہ غور نہیں کر پاتے، اس پہ لکھا ہوا ہے اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اسے اجاڑنے والے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ ان دونوں کو آپ بیان کیجئے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بتاتا چلوں کہ ہم پروفٹ اور بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، اور پروفٹس میں بھی 2 طرح کے کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ جو ہیں جو پروفٹس ہیں جو پروفیسی کرتے تھے، جو کہ وربل یا ورڈز کے ساتھ پروفیسی کرتے تھے، جیسے ہم آئزایہ کو دیکھتے ہیں، جیرمیہ کو دیکھتے ہیں، یرمیہ اور یسایہ کے والے سے ہم نے سیکھا، اور وہ لفظی نبوت ہوتی تھی، پیغام رسانی جس کو کہا جاتا ہے، ان کو ملتا تھا اور وہ پڑھتے تھے، بولتے تھے۔ لیکن کچھ پروفٹس ہوتے ہیں ان کو سیئرز کہا جاتا ہے، جو کہ غیب بین جن کو کہا جاتا ہے اردو میں، اور دانیل جو ہے وہ غیب بین نبی تھا۔ غیب بین وہ ہوتے تھے جو کہ جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ایلیا اور الیشا بھی تھے، وہ غیب بین تھے، اور وہ روحانی یعنی کہ جو نیکسٹ ریلم ہے اس میں دیکھ سکتے تھے۔ تو دانیل کے والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کا ہم نے اس کو خواب اور رویا کے بھی جو سیریز کی تھی اس میں بڑا ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ دانیل بادشاہ خوابوں، تعبیروں اور رویا کے والے سے جانا جاتا تھا۔ تو دانیل نے جو اینڈ ٹائمز کے والے سے جو شروع کیا کام، اور جو پہلا ایکسپوجر تھا وہ نبوکد نظر بادشاہ کا خواب تھا، جس میں دانیل نے اینڈ ٹائمز کے والے سے نبوتی طور پر اس کو ایکسپلین کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مورت والا خواب جس کے آخری جو حصہ ہے جو کہ لوہے اور مٹی کے پاؤں ہیں، جو آخری زمانے کی اس میں نظر آتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی اس میں ڈریمز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز اور وہ جو مصیبت اجاڑنے والی مکروہ چیز پر آئے گی، اس کے بارے میں تھوڑا سا جلدی سے بتاؤں۔ تو اجاڑنے والی مکروہ چیز جو ہے وہ ایک سچویشن کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شاید کوئی بلاس ہی وہاں پہ، بیسیکلی یہ اس پکچر کا نام ہے جو کہ خداوند یہاں پہ پینٹ کریں۔ سو اجاڑنے والی مکروہ چیز جب مخالف مسیح خداوند کے مقدس میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے گا اور لوگوں کو فورس کرے گا کہ وہ جو ہے اس کی چھاپ لے لیں، اس سچویشن کو اجاڑنے والی مکروہ چیز کہا گیا۔ اور وہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہم تھسلنیکیوں میں دیکھتے ہیں، 2 تھسلونینز، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر 2 اور 2 تھسلونینز، اور اس کی ورس 3 میں لکھا ہے کہ کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، جہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو سچویشن ہے اس کو ابومینیشن آف ڈیسولیشن کہا گیا۔ اور جو سیکنڈ بات آپ نے کی کہ وہ جو مصیبت اس پر آئے گی،
یہاں پر دو طرح کی مصیبتوں کا ذکر ہے. ایک تو وہ جو مصیبت وہ لے کر آئے گا 3.5 سال تک, اور اس کا اینڈ جو ہوگا وہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. مینس کہ اس کے منہ سے تلوار نکلے گی, تو اس کا جو اینڈ ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے. بالکل, میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ آگے بھی اس کو لکھا گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس مزید آگے بڑھیں, ایک سوال ہمارے پاس ہے, اور میرا یہ سوال ہمارے بھائی ہیں. میرا نام ذاکر حسین ہے اور میں سیالکوٹ سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, اور اسلام میں توہین رسول کی سزا تو صرف موت ہے, لیکن کیا مسیحیت میں بھی حضرت مسیح کی توہین کرنے والے کو سزا موت دیتے ہیں, اور اگر نہیں دیتے تو کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے بھائی خاص میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیت میں یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ ان کے لیے اگر کوئی بات کرے گا تو وہ تو معاف کر دی جائے گی, وہ تو قابل معافی ہے, لیکن اگر کوئی پاک روح کے لیے یا خدا کے لیے کرے گا اور وہ معاف نہیں کی جائے گی. پاک روح کے لیے یعنی کہ خدا پاک روح ہے, خدا روح ہے, خدا کا روح کے لیے, تو خدا کے تعلق سے اگر کوئی بات کرے گا. اور بائبل مقدس میں اگر آپ احبار کی کتاب دیکھیں, اور احبار کی کتاب اس کا 24واں باب, اور یہ لکھ لیجیے اپنے پاس اور اس کو آپ دیکھیے گا, یہ توریت کی میں کتاب ہے, توریت کے حصہ میں بائبل مقدس کے, اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت آپ پڑھیے گا, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا, اور جو کوئی خدا کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے. بار بار اکثر علماء میرے ساتھ, ایک دفعہ پاکستان میں بھی ٹیلی ویژن پہ ہیڈ آف اسلامک یونیورسٹی تھے جو اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی ہے, اور وہ بھی اس کو مس کوٹ کر رہے تھے. اور اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے تو بائبل میں بلاسفمی کا ذکر ہے اور بلاسفمی کی سزا ہے. جی ہاں ہے, لیکن صرف خدا کے لیے ہے, کسی نبی کے لیے نہیں, کسی رسول کے لیے نہیں, کسی شخص کے لیے نہیں ہے. یہ خدا کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور اس کو آپ پڑھ لیجئے. آپ اگر اس کو مستند نہیں سمجھتے تو پھر جن کی یہ کتاب ہے, یہودیوں کی کتاب, ان سے یہ کتاب لے لیجئے, اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. اور یہ صرف خدا کے لیے ہے, تو اس لیے ہم اس قانون پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہونا تو بہت ہی ضروری ہے, کسی انسان کے لیے ہونا ضروری نہیں. مسیح کیونکہ انسان بن کر آئے تھے, اس لیے ان کے لیے انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میرے لیے بھی اگر کوئی کہے تو وہ تو قابل معافی ہے. اسی لیے ہمارے مسیحا کے لیے بہت سی فلمیں بنتی ہیں, بنتی رہی ہیں, بن رہی ہیں. ہم احتجاج ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی طور پہ نہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, نہ ہم کسی طور پہ ان کو سزا اس طور پہ دینے کی بات کرتے ہیں جیسے یہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے لوگ خود ہی سزا دینے کے لیے روڈ پہ آ کے اور سب کچھ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر تحسین آپ. جی بالکل, میں ذاکر حسین صاحب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ جس قانون کے لیے آپ اتنا پریشان رہتے ہیں, وہ قانون مسلمانوں نے یا پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں بنایا تھا. یہ 1857 میں گوروں نے, جو انگلش لا ہے اس میں یہ 295 جو ہے وہ شک جو ہے وہ 1.5-2 صدیاں ہو گئی ہیں اس کو آئے ہوئے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات, اس کو ریڈیکلائز جو کیا تھا وہ ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا 80s میں, اور اس میں جو عجیب چیزیں بھی ایڈ کر دیں. اس قانون کی تب ترمیم ایسی کی گئی تھی کہ وہ قادیانیوں کو ذہن میں, تاکہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکے, اسکور سیٹنگ کی جا سکے, ان کو پکڑ کے مارا جا سکے. تو یہ مین سین تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب بات آتی ہے سزا, کفر کی سزا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کفر صرف خدا کی ذات کے خلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, انسان کے نہیں. لیکن کفر کی سزا موت تو ہے, لیکن اس سزا کو دے گا کون, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. بائبل کی روح سے اس سزا کو دینے کا حقدار وہ ہے جس کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے, مینس کہ خدا کی ذات. تو یہ جو لعنت اور یہ جو موت ہے, یہ خدا ڈیلیور کرتا ہے. کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ خدا اپنے خلاف اٹھی ہوئی آواز, یا اپنے پیارے جو نبی ہیں, یا اپنے جو پیارے ان کے پیغمبران ہیں, ان کے خلاف اٹھی ہوئی آواز کفر کی, اس کو خدا جو ہے وہ
خود ڈیل نہیں کر سکتا. تو یہ جو حرکتیں ہیں کہ جی خود ہم آ جائیں گے تو ہم جو ہے فرزندان توحید ہیں اور ہم جو ہے توہین رسالت کا بندے کو مار ڈالیں گے, یہ چیزیں بائبل میں نہیں لکھی ہوئی, ٹھیک ہے نا. یہ جو باربرک وحشیانہ سوچیں ہیں یہ ادھر کے عوام کی ہیں اور یہ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کی سزا خدا دے گا, اور خدا دیتا بھی ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا زندہ خدا ہے اور وہ سزا دے سکتا ہے, تو ہم انسان نہیں دیتے اس کی سزا. دوسری بات خاص طور پہ یہی ہے کہ انسانوں کو, موب کو حق نہیں ہے, جو بھی اس وقت کا عدالت ہے اگر حق ہے ریاست کے پاس لے جائیں, اس کے پاس لے جائیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. آپ جس بھی میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے. اور ہمارا نمبر ہے +1 585 542 5900. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں, ہم ضرور جواب دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیج ہے ایمان کا سفر. آج آپ ضرور اس کو لائک کیجئے. ہمارا جو یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر, اس کو لائک کیجئے. زندگی TV.net ہے ہمارا, جو اس کا ہمارا جو ہے آپ ایپ سٹور سے آپ اس کو لے سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, یا اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ضرور دیکھیے. ڈاکٹر تحسین, آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے اینڈ ٹائمز کے تعلق سے. آج ہم خوابوں کے تعلق سے یا جو باتیں ہیں وہ نہیں زیادہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے. تو جو ڈینیل نبی کی وسیلہ سے خدا نے, یہ خدا کا میں سمجھتا ہوں دنیا سے ایک پیار ہے. خدا کے جو کیا کہنا چاہیے کہ دنیا کے لیے ایک کنسرن جو خدا کے لیے ہے کہ جو ابلیس انہیں رد کرتا ہے, اب رد نہیں کہوں گا بلکہ غلط راستے پہ لے جاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے, اس سے بچانے کے لیے خدا نے اس وقت بھی دانیل نبی کے وسیلہ سے یہ سب باتیں اس وقت کے لوگوں کو پہنچائی کہ آخر میں یہ ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں 7واں باب دانیل نبی کی کتاب کا اور اس کا 9 سے 14 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں خاص طور پہ ایک 5ویں ایسی جو آخری عالمی حکومت کی بات ہے جو نظر آتی ہے, جس میں جس کو یونیورسل ڈومینین خاص طور پہ جو تمام دنیا کے اوپر ہوگی ابلیس کی. اور اس کے بعد پھر یہ 5ویں جو ہے یہ ملیڈیم کنگڈم ہے, اس کے تعلق سے ہے, لیکن 4 حکومتوں کے آنے کا پہلے اس سے ذکر ہے. آج ہم ان حکومتوں کے بارے میں بات تو نہیں کریں گے, لیکن آخر میں ان 4 حکومتوں کے یہ ہوگا کہ دنیا کا خاتمہ اور یہ ساری باتیں ہیں. اگر آپ یہ پڑھ دیں بلکہ 9 سے 14 آیت تک تو پھر بڑا واضح ہو جائے گا. جی, لکھا ہے کہ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگایا گیا اور وہ قدیم الایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں, اور میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کے گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا. اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی اس سے لے لی گئی, لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے. میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں, ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا, اور وہ اسے اس کے حضور لائے, اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی, اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. آمین آمین آمین. اس کو ہم بالکل میں تھوڑا سا اس میں بتاتا ہوں. یہ جو یہاں پر جو پہلے 3 وہ جو بیسٹ دکھاتا ہے, جس کو ڈینیل کے بعد ہم مکاشفہ میں بک آف ریولیشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریولیشن 13 کا جو بیسٹ ہے وہ اس کی کمبینیشن ہے. تو یہ بیسیکلی چوتھا حیوان جو ہے اس کی ڈبل ہم دیکھتے ہیں کہ فلفلمنٹ ہے. ایک تو رومی حکومت اس زمانے میں جو اس کی پہلی فلفلمنٹ تھی, اس کے بعد یہ جو اینڈ ٹائمز میں جو 20ویں حکومت آئے گی, جو اینٹی کرائسٹ کی جو حکومت ہے, وہ اس کی سیکنڈ فلفلمنٹ ہے. اور اس میں جو پہلے 3 تھے ان کو ملا کر وہ جو سارا ایریا تھا, وہ جو جس ایریا پر وہ حکومت کرتے تھے, یہی بات بک آف ریولیشن میں وہ بتاتا ہے کہ ایک ہی حیوان ہے جس کے اندر ساری وہ چیزیں ہیں, ساری خوبیاں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سارے سیپریٹ نظر آتے ہیں,
اور اینڈ میں اس لیے کہ وہ سارے جو ایریاز ہیں وہ ایک شخص کے کنٹرول میں آ جائیں گے، اور وہ تمام جو پہلی حکومتیں تھیں وہ ساری ایملگمیٹ ہو گئی ہیں. تو اس کے اندر پھر وہ بتاتا ہے کہ 10 سینگ جو ہیں وہ 10 بادشاہ ہیں، ان میں سے 3 توڑے گئے، اور جو ایک چھوٹا سینگ ہے جو کہ اینٹی کرائسٹ کی وہ بات کرے، جس کو تھوڑی دیر کے لیے اختیار دیا گیا. اور ساتھ میں وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ ہوئے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ ہو، اینٹی کرائسٹ کو کس طریقے سے وہاں پر حیوانوں سے سلطنت لے لی گئی، اینٹی کرائسٹ کو مارا گیا، اور جو تخت لگائے گئے تھے آسمان پر، جو سارا کچھ یعنی کہ مسیح کا اختیار آسمان پر تھا، وہ ایونچولی پھر دیکھتے ہیں کہ زمین پر بھی آتا ہے. تو یہ جو سارا جو ٹائم پیریڈ ہے 3.5 ایئرس کا، کیونکہ پہلے 3.5 ایئرس جو ہے امن کے ہوں گے، اس کے بعد کیونکہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ جو ہے اینٹی کرائسٹ کے پاس 7 ایئرس ہے، جو کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے، 1 ویک جس کو کہا گیا. تو پہلے 3.5 سال جو ہیں وہ معاہدوں کے ہیں، جس میں وہ پیس کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرے گا، اور اس کے بعد مڈل آف دا ویک کیا کرے گا کہ اس میں سے وہ حکومت کو بریک کر دے گا. لیکن اس کا جو نشان ہوگا وہ یہ ہے جو کہ ابھی نہیں ہے دنیا میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ آ گئے، کووڈ کے حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اینٹی کرائسٹ آ گیا ہے، یہ جو مارک آف دا بیسٹ ہے. لیکن ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہیکل نہیں بنے گی، جب تک قربانیوں کی اجازت نہیں ہوگی، تب تک اینٹی کرائسٹ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ وہ جو ہے وہ ہیکل کا بننا جو ہے یہ بڑا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو، تو وہ انگریڈینٹ ابھی مسنگ ہے. تو جب تک وہ نہیں، اور اس کی تیاری ہو چکی ہے، اور وہ تو ابھی اینڈ ٹائمز کے تعلق سے جب لکھا ہے کہ ہیکل تعمیر ہوگی، پھر وہ وقت آئے گا، اور وہ ساری باتیں تو ابھی ہونا ہیں، ابھی ہونا، اس کے بعد یروشلم کے اندر جہاں پر آج کل مساجد ہیں، ہیکل وہاں پر ہی بنے گی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس کی نظر آ رہی ہے، ایک فارمیشن بنتی ہوئی آج کل، یہ جو الائنس سارا بن رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. لیکن ایک سوال، بلکہ 2 سوال آ چکے ہیں ہمارے پاس. جناب، میں حاجی منیب الرحمان ہوں اور آپ کا پروگرام ربوہ سے دیکھ رہا ہوں. میں نے حضرت دانیال کے صحیفہ کو پڑھا، اور وہاں پر ایک بادشاہ کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس کی سلطنت کی بات کر رہے ہیں. وہ بادشاہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے یا جناب مسیح ہے؟ تو آپ اس کا آپ ہی جواب دے دیں تاکہ دوسرے کا پھر میں جواب دے دوں. ہاں جی، بیسیکلی میرے بھائی ربوی صاحب، جناب منیب صاحب، آپ ربوہ میں سے بڑے عرصے بعد یہ لفظ میں نے سنا ہے، مجھے اس شہر کا ذکر قادیانیوں کے ساتھ بھی بڑا ملایا جاتا ہے. تو آپ کے اسلام میں بھی یہ بھائی تعلیم ہے کہ دیر از ون کنگ دیٹ از کمنگ، جو کہ ہیون میں ہے، آسمان میں، اور زندہ ہے، اور وہ مسیح کی ذات ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ میں جو بادشاہ آئے گا، تو مجھے کوئی پروفیسی آپ اسلامک سورسز میں سے نکال کر دکھائیں، چاہے وہ حدیث میں سے ہو، چاہے وہ قرآن میں سے ہو، چاہے وہ فقہ میں سے ہو، کہ آپ کے جو پیارے نبی ہیں جناب محمد صاحب، وہ زندہ ہو جائیں گے مردوں میں سے، اور وہ ایز اے کنگ اسٹیبلش کیے جائیں گے. دیر از نو پروفیسی، ایسی کوئی میں نے تو نہیں پڑھی. میں نے اسلامک سورسز بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے نہیں پڑھی ایسی کوئی نبوت جس میں اسلامک پروفٹ کے بارے میں اس کا ذکر ہو. ہاں، یہ ضرور لکھا ہے کہ مسیح ضرور آئیں گے اور دنیا میں بادشاہی کو اسٹیبلش کریں گے. اب آتے ہیں یہاں پر دانیل نے کس کی بات کی ہے. تو یہ جو کنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، تو آسمان پر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے وہی اترے گا جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے بک آف ایکٹس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب کو، تو اس میں لکھا ہے کہ جب مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو بدلی نے انہیں چھپا لیا. تو فرشتے جو کھڑے تھے انہوں نے ان کے شاگردوں سے کہا کہ یہی یسوع، یہی جو مسیح ہے جو آسمان پر جا رہے ہیں، یہی واپس اسی طریقے سے آئیں گے. کس طریقے سے؟ بادلوں کے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ مسیح کی ذات کا ذکر ہے. ہی از دا کنگ آف کنگز اینڈ دا لارڈ آف لارڈس. تو بہرحال میں آپ سے ضرور سوال کا جواب سوال میں پوچھوں گا کہ پلیز کوئی ایسا آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی بھی تو کیا ہی نا، تو کوئی ایسا ریفرنس پلیز ہمیں بتا دیں جس میں اسلامک پروفٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور بادشاہی کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ. اور اس میں خاص طور پہ میں چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں، بائبل مقدس اور انبیاء، ایک انبیاء نہیں، ایک نبی نہیں، بہت سے انبیاء بار بار اس بات کی کرتے ہیں. یسعیاہ نبی کے تعلق سے، اور زکریا نبی کے تعلق سے، اور پھر یہ بک آف ڈینیل میں ہم دیکھتے ہیں
बार बार ये नबूवतें हुई हैं कि यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह के आने के ताल्लुक से, उनकी पैदाइश के ताल्लुक से 300 से ज़्यादा नबूवतें हैं। फिर उनकी दूसरी आमद के ताल्लुक से नबूवतें हैं, और फिर दूसरी आमद के ताल्लुक से ना सिर्फ नबूवतें हैं बल्कि शवाहिद हैं कि जब वो फरिश्ते जब वो आसमान पर उठाए गए तो फरिश्तों ने कहा था कि जैसे तुम उनको जाते हुए देखते हो वैसे ही तुम उनको आते हुए देखोगे। और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और आपका कलाम भी कहता है कि यीशु मसीह ने ही आना है, और उन्होंने ही जो मुखालिफ मसीह या झूठा मसीह है, जिसको आप दजाल भी कहते हैं और भी नाम देते हैं, उसको शिकस्त उन्होंने ही देनी है। तो जब शिकस्त उन्होंने देनी है कि तो हुकूमत भी उन्हीं की होगी। ये बाइबल मुकद्दस कहती है, हम नहीं कहते, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कहता है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और सवाल है। यहाँ पे एक साहब लिखते हैं, पादरी रॉबिन्सन साहब, मेरा नाम अलामा चिश्ती है और अभी आपने अपनी तब्दील हुई किताब से हवाला पढ़ा है कि तौहीन खुदा की सज़ा है, और नौज़ल्ला बिन अल्लाह आप लोग हज़रत ईसा को खुदा कहते, नौज़बिल्ला आप हज़रत ईसा को खुदा कहते हैं, तो फिर तो आप लोग बिल्कुल उन लोगों को सज़ा दे सकते हैं जो हज़रत ईसा की तौहीन करते हैं, क्योंकि आपके अकीदा के मुताबिक वो खुदा है। तो ये देखें, बात मेरे भाई ये है, आपके इस सवाल के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा चिश्ती साहब। आप अलामा हैं, आपको इस बात की पता होना होगा कि ये किताब अगर हमने चेंज कर दी है तो जो हिस्सा आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तो यहूदियों की किताब है। आप उनसे जाके चेक कर लें कि क्या वो तब्दील है, और वो खुदा ही क्या जिसकी किताब को इंसान तब्दील कर दे। मैं तो चैलेंज करता हूँ, और लिखा हुआ है, अगर आप मुकाशवा की किताब के बिल्कुल आखिरी बाब में लिखे कि इस किताब का कोई अगर एक लफ्ज़ भी बढ़ाएगा या घटाएगा तो वो खुदा से सज़ा पाएगा, तो उसको तो सज़ा मिल जानी है खुदा से ही, जो भी करेगा इसको। और इतने सालों से आप ये कहते आ रहे हैं। मैं बड़े अदब से ये बात करता हूँ कि आपको हुजूर पाक आपके जो हैं उनकी बहुत सी चीज़ें, उनकी यहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना कि उनकी मूंछ का बाल तक आपको मिल गया, लेकिन आज तक आपको एक असली अंजील नहीं मिली, एक असली बाइबल नहीं मिली जो आप हमें दिखा सकें। आपने बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त कर ली इन 1500 सालों में, लेकिन आपको एक बाइबल नहीं मिल सकी जो सच्ची बाइबल आप हमें दिखा सकेंगे ये सच्ची बाइबल है। किसी चीज़ का नकली होना तो उसी वक्त साबित होता है जब असल आप सामने पेश करें, या ऐसे ही बात करते जाएंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जो है हज़रत ईसा, उन्होंने तो खुद कह दिया था कि जो मुझे कहेगा उसको तो सज़ा, उसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जो खुदा के लिए बात करेगा, तो जो खुदा के बारे में बात करेगा, ये किताब उसी के बारे में कहती है कि उसको सज़ा दी जाए। तो आपने कहा कि हम उनको खुदा कहते हैं, हम ज़रूर उनको खुदा कहते हैं, लेकिन इस दुनिया में जब वो आए तो वो एक इंसान का रूप लेके इंसानियत के लिए आए, और इंसानियत के लिए उन्होंने अपना आप कुर्बान किया ताकि वो जो है दुनिया को गुनाहों से निजात दे सके। हम अपने टॉपिक की तरफ मजीद बढ़ते हुए मैं इसमें छोटी सी एक बात ऐड करूँगा। मैंने भाई पहले भी आपसे गुजारिश की थी, मैंने कहा था कि अगर आप 10 अहकाम पढ़ें, 10 कमांडमेंट्स पढ़ें खुरूज की किताब में, बुक ऑफ एक्सोडस में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है खुदा ने कहा था कि मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकिरदारी की सज़ा देता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं वो खुदा के हाथ में है, ठीक है ना, इंसान को सज़ा देना, इंसान को जहन्नुम में फेंकना या जी। तो इसलिए हमें को परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है अपनी सज़ा को देने के लिए, ठीक है ना। हम किसी मुर्दे की परस्तिश तो नहीं कर रहे ना। तो जहाँ तक आपने, इन्होंने बड़ा टेक्निकल सवाल किया कि अगर यीशु मसीह खुदा हैं तो फिर आप लोग यीशु मसीह की जो तहकीर करने वाले हैं, तो भाई वही खुदा जो है माफ़ी करने वाला भी खुदा है। आप ये देखें कि यीशु मसीह को कील लगाए गए, स्लीपर चढ़े गए, तो उन्होंने ही कहा था कि अब आप इनको माफ़ करके कहीं नहीं जानते। तो चूँकि हम एक ऐसे माबूद की परस्तिश करते हैं जो माफ़ करते हैं, हज़रत आदम ने खुदा के खिलाफ ही गुनाह किया था ना, नाफरमानी, लेकिन खुदा ने उसको भी माफ़ किया। तो मकसद यही कहने का है
کہ کچھ چیزیں ہیں کفر کی سزا انسان کو خدا نے کہا تھا انتقام نہیں لے سکتے تم، بائبل میں، اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جب پتہ ہے کہ ہماری حدود کیا ہیں اور کون سی سزا، کون سے گناہ کی سزا خدا نے دینی ہے، کون سے گناہ کی سزا دینے کا اختیار ریاست کو ہے، حکومت کو ہے، لیکن بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس طریقے سے موب اٹھے، لوگ اٹھیں، آپ جیسے مولوی صاحبان اٹھیں اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کر دیں بغیر کسی ثبوت کے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ پکچر دنیا کو دکھائی جائے یا آپ کے مذہب کے بارے میں یہ دنیا تاثر رکھے کہ جی ہر مسلمان جو ہے وہ سزا دینے کے لیے حق بجانب ہے، تو پھر بھائی آپ خود ہی اپنے مذہب کو مس ریپرزینٹ کریں. تو یہ سوال آپ ہم سے نہ کریں، یا آپ اپنے مولوی صاحبان سے کریں جنہوں نے یہ سیالکوٹ کے واقعے کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے. یہ بڑے بڑے علماء نے کہا ہے، تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے، اشرفی صاحب نے کہا ہے، منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے، ان سب نے کہا ہے کہ یہ اسلام کے منافی ہوا ہے. تو پلیز آپ کلیریفائی کریں کہ یہ اسلام کے مطابق ہوا ہے یا اسلام کے منافی ہوا ہے جو سیالکوٹ میں ہوا ہے. تو اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کو خود ہی آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. تھینک یو. ڈاکٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے خاص طور پہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے جی، اور آج یہ سوال اچھے آئے سوال ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ان کا بھی جواب دینا ضروری ہے. یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں جو یہ مخالف مسیح کا آنا، اور یہ پھر ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے کہ ایک نیو ون ورلڈ ریلیجن جو ہے یہ بھی آئے گا، اور اس کے تعلق سے بھی یہاں پہ ڈینیل کی کتاب میں لکھا گیا ہے، گو کہ وہ اشاروں میں بات لکھی گئی ہوئی ہے، میں ان کو بھی پڑھیں گے نہیں، لیکن یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اور یہ ساری چیزیں جب فیل ہو جائیں گی تو اس وقت یہ جو چھوٹا سینگ جس کے تعلق سے لکھا ہے مخالف مسیح جو آئے گا، یہ چھوٹا سینگ جس کو کہا گیا ہے، تو وہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح کے ایک ہی وار نہیں بلکہ لکھا ہے کہ منہ کی جو ہے تلوار سے وہ دنیا کا خاتمہ ہونا ضرورت ہے، اور اسی کو بھائی یہاں پہ ڈانیل کی کتاب میں بھی ہم اتھارٹیٹیو ورڈ جو ہے اس کا، اور اسی سے کیونکہ خدا اگر ایک، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہنے سے دنیا میں ایگزیکٹ یہ ورڈ میرے منہ میں تھے کہ ایک دنیا اس کے کہنے سے اگر پوری وجود میں آ گئی اور پوری کائنات بن گئی، سیارے بن گئے، پتہ نہیں آسمان اور زمین بن گئے اور سمندر بن گئے، تو یہ دنیا ایک آدمیوں کا، انسانوں کے سمندر کو ختم کرنا تو ان کے سامنے کوئی بات نہیں. لیکن جو بات اصل ہے ہم اس کی طرف آج جاتے ہیں کہ دانیل نبی نے بھی اسی لیے یہ خدا نے اس کو بتایا، اور پھر یسوع مسیح نے بھی مکاشفہ کی کتاب میں، اور پھر آپ جب پڑھیں سارے مکاشفہ کی کتاب کو، بک آف ریولیشن کو، تو اینڈ ٹائم جو ہے یہ میں سنتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اس کو آپ کچھ سم اپ کریں گے کہ یہ کیوں یہ اس کتاب میں کیوں آیا اور پھر بعد میں کیوں کیا، اس بات پہ ہم جی بالکل. دانیل نبی کو جو کہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ غیب بین بھی تھے، سیر تھے، تو خداوند نے اس زمانے کی جو نسل تھی، جو بنی اسرائیل کی جو اس وقت کی جو پیڑھی چل رہی تھی، تو چونکہ وہ اسیری میں تھے، تو خداوند نے اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ جس طرح ابھی اسیری میں ہے، آخری زمانہ میں بھی اسیری میں لوگ ہو جائیں گے، اور کیسے دنیا کی اسیری، دنیا کے جو مصیبتیں، دنیا کی چیزیں، اور پھر ہم نکل کر بادشاہی میں جائیں گے. تو جو آخری زمانہ اور مخالف مسیح کی خداوند نے پہچان دی دانیل کو، نہ صرف اس کی بلکہ ان تمام آنے والی بڑی بڑی جو نیشنز تھی، بڑی بڑی سپر پاورز تھے، ان کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے وہ آئیں گی، اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گی، اسرائیل کے اوپر قبضہ رکھیں گی اور اسرائیل کو ستائیں گی، اور آخری زمانہ میں پھر ہوگا. اچھا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دانیل نبی پہلے شخص تھے جن کو یہ مکاشفہ ملا، جو 70 ویکس والی جو وہ جو قصہ تھا، تو کہ مخالف مسیح کے پاس ایک ہفتہ ہے. اس چیز کو سمجھنے کا بڑا، ایک ہفتہ سے مراد 7 ایئرز، یہ دانیل نبی کے علاوہ اور کسی نے جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کی. تو یہ ٹائم لائن سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دجال، جس کو مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بولتے ہیں، ہم مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوں گی. اب دیکھیں کہ اس کی ایک پروفیسی جو ہے یا ایک حصہ تو پورا ہو چکا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ 3000 سال کے بعد داؤد بادشاہ نے ڈکلیئر کیا تھا اسرائیل کا کیپٹل، اور اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے نا، اسرائیل کا کیپٹل وہ بن چکا ہے. لیکن اب جو نیکسٹ فیز ہے وہ کیا ہے کہ ایک ٹیمپل بنے گی یروشلم کے اندر، جہاں پر مسجد اقصیٰ اور مسجد صخرہ موجود ہے، جو کہ گولڈن ڈوم ہے
وہاں پر 2 مساجد ہیں، لیکن وہی ماؤنٹ ہے جہاں پر باپ ابراہیم نے اسحاق کو باندھا تھا، عید قربان کے لیے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی یاد میں عید الاضحیٰ منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی سٹوری اپوزٹ، جس کی وجہ سے بھائی چشتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قرآن بائبل بدل گئی، ایکچولی وہ اسماعیل نہیں تھے، وہ اسحاق تھے۔ تو بہرحال ہوا کیا ہے کہ وہاں پر اسی مقام پر ہیکل بنی تھی، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہاں پر ہیکل بنی تھی، وہ ہیکل دوبارہ ری بلڈ کی جائے گی، وہ 3rd ٹیمپل کے طور پر ہوگی، کیونکہ 2 دفعہ ہیکل بن چکی ہے، ایک دفعہ سلیمان بادشاہ نے بنائی تھی، ایک دفعہ زربابل نے بنائی تھی، جو کہ سلیمان بادشاہ کی یعنی کہ داؤد بادشاہ کی نسل میں سے تھے، اسیروں میں سے واپس آئے تھے، اور انہوں نے بنائی تھی، جس ہیکل کو ہیرودیس بادشاہ نے ایکسپینڈ کیا تھا، 46 سال اس کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا رہا، لیکن وہ رومیوں نے تباہ کر دی تھی۔ اب تک ہیکل نہیں بن سکی، بہت ساری چیزیں قسطوں میں ہو رہی ہیں۔ 1948 میں اسرائیل جو تھا وہ ملک بن گیا، اسرائیلی لوگ، یہودی لوگ واپس آئے، 1967 میں یروشلم آزاد ہوا، ان کے قبضے میں ہوا، لیکن تل ابیب جو تھا وہ بیسیکلی ان کا کیپٹل تھا۔ 2016 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل ڈکلیئر ہوا ہے، اب جو نیکسٹ فیز ہے اس میں ٹیمپل کی جو ری بلڈنگ ہے وہ آئے گی، جیسے ہی وہ ہوگا تو قربانیوں کی اجازت دی جائے گی، اور وہ جو ون ورلڈ آپ سسٹم کہہ رہے ہیں نا، تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو یہ سسٹم ابھی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں ابھی آج کل دنیا میں کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ سارے ازمز جو ہیں وہ فائنینشیل جو سسٹمز ہیں وہ پیرلل چل رہے ہیں، چائنا والوں کا اپنا ہے، رشیا والوں کا اپنا ہے، یورپ وغیرہ کا اپنا ہے۔ ان سب فائنینشیل سسٹم کو بریک کیا جائے گا اور ریسیٹ کیا جائے گا۔ یہ جو کووڈ والا سلسلہ ہے اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے اور پوری دنیا میں ایک فائنینشیل امپیکٹ کریٹ ہوا ہے، یہ سب اسی چیز کی کڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مخالف مسیح دنیا میں، پوری دنیا میں اپنی چیزیں ایڈمنسٹر کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ دوائیاں یہ جو لگوائی ہیں یہ وہ نہیں ہے، مارک آف دا بیسٹ نہیں ہے، لیکن ایک پریکٹس ہے، ایک دیکھا گیا ہے، اپنے انفراسٹرکچر کو دیکھا گیا کہ آیا پوری دنیا کو ہم ایک ہی وقت میں ایک چیز ڈپلوائے کر سکتے ہیں، وہ ٹیسٹ ہو گیا کہ ہاں جی کر سکتے ہیں، اور لوگ خود لگوائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں پریکٹس میں آ رہی ہیں۔ ابھی جو نیکسٹ فیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیکل بنے گی، قربانیوں کی اجازت ہوگی، لیکن ہم مسیحیوں کا اس میں کیا لینا دینا؟ مین چیز ہے کہ وہ لاوی کے گھرانے کے نیچے ہوگا، یہ چیز سمجھنے کی بڑی ضروری ہے۔ بہت سارے مسیحی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، وہ جی ٹیمپل بنے گا ہم جائیں گے، نہیں، کیونکہ جو ایکچوئل ٹیمپل ہے یسوع مسیح کی آمد پر بنے گا، یہ جو ہے یہ میک شفٹ اور فالس ٹیمپل ہے۔ وہ بات اس میں خاص طور پہ جو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کریں، تو وہ یہی تھی کہ جو آخری حکومت، جو 5ویں حکومت جس کا اشارہ دیا گیا ہے، وہ ملینیم کنگڈم ہے، اور ملینیم کنگڈم میں جب یسوع مسیح کی وہ 1000 سال کی جو بادشاہی، 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، اور یہ سارا بھی ڈینیل بھی، حالانکہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن میں بھی بات ہے، بک آف ریولیشن میں بھی بات ہے، اس کی بات ہمیں اور جگہوں پہ بھی نظر آتی ہے، لیکن ڈینیل نبی کی کتاب میں بڑے واضح طور پہ اس کو بیان کیا ڈینیل واز دی فرسٹ پرسن جنہوں نے یہ کیا تھا، اور اس کو خاص طور پہ ریولیشن پارٹ 1 ریولیشن پارٹ 1 کہیں گے، اور بالکل حق بجانب ہے اس کو کہنے میں، کیونکہ خدا نے پہلے بھی جب آفتیں، وہی ساری آفتیں جو مصر پہ 10 آفتیں آئی تھی، وہ چھوٹے پیمانے پہ آئی تھی، اور انہی 10 آفتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب میں وہ ساری 10 آفتیں لکھی ہیں، جب وہ مہریں کھلتی ہیں یا پیالے انڈیلے جاتے ہیں، وہ ساری 10 آفتیں اس میں موجود ہیں جو دنیا پہ آئیں گی، لیکن وہ عالمی طور پر ہوں گی، وہ پورے عالم پہ، پوری دنیا پہ، اور پھر پوری دنیا کا خاتمہ، پوری دنیا کو اس وقت صرف جو مصر کے فوج، بیسٹ ورڈ اس کے خاتمہ سے زیادہ بیٹر ورڈ ہوگا کہ رینیو کرنا، وہ کیونکہ دنیا تو زمین تو ادھر ہی رہے گی، لیکن وہ ساری جو ایول کنگڈمز ہیں ان کا خاتمہ، اور ایک نیا وقت آئے گا، اس کا بھی ذکر ہے، دیکھیں ایک وقت آئے گا جسے مکاشوہ 21 بات میں کہ ایک پھر 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد جو ہے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی، پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی، یہاں تک کہ سمندر بھی نہ رہا۔ لیکن یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، ہمارے ناظرین کو جاننے کی ضرورت ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت زمین پہ ہی ہے، اور وہ زمین پہ ہی ہوگی، زمین پہ ایماندار لوگ جو اس وقت ہوں گے، ان کے اوپر مسیح کی دوسری آمد میں جو ایماندار لوگ اٹھا لیے گئے، ریپچر ہوئے، وہ جلالی بدنوں میں آئیں گے، اور پھر آ کر یہ ساری باتیں بک جو ہیں اینڈ ٹائمز کے تعلق سے لکھی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا، آپ اس کو سم اپ کیجئے، جو اینڈ ٹائمز ان بک آف ڈینیل، اس کو اینڈ ٹائمز جو آپ نے بالکل صحیح کہا، اور وہاں پر ایک جو بیان کیا گیا نا کہ دانیل 7 میں، کہ وہ تمام سلطنتیں جو تھیں اس کا خاتمہ، لکھے نا کہ باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی،
اور یہ جو خاتمہ ہے یہ کن چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ مسیح کے جو 1000 ایئرس کا کنگڈم ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے، جیسے وہ بھائی نے پوچھا بھی تھا کہ کون آ رہا ہے بادشاہ، یسوع مسیح آ رہے ہیں، تو ان کی جب بادشاہ شروع ہوگی اس سے پہلے چند چیزوں کا خاتمہ ہوگا. زمین ایز اے پلانٹ کا خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن زمینی سسٹمز کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو مذاہب ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ایول کنگڈمز کا خاتمہ ہو جائے گا. ایول سسٹمز جو ورلڈ فائنینشیل سسٹم یا اس طرح کے، وہ کیونکہ جتنے بھی ہیں وہ بیس اس وقت کر رہے ہیں وہ لالچ کے اوپر بیسڈ ہیں، غرض کے اوپر، خود غرضی کے اوپر، سیلفشنس کے اوپر. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں، ان کا سن کا خاتمہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈیول کو یعنی کہ شیطان کو باندھ کر اس کو تھاگڑے میں پھینکا جانا، یعنی کہ یہ جو ٹیمپٹیشن ہے اور ڈیول کی جو آرمی ہے اس کا جو رول ہے اس کا خاتمہ ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ جو 1000 سال بادشاہی میں ایک نیا سسٹم ہے اور جو خدائی نظام ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو بہت ساری ایسی چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کا، کیونکہ سب ایک شخص کو اپنے سامنے دیکھیں گے، یسوع مسیح کو تخت پر بیٹھے ہوئے خدا کی ذات کو. تو پھر کیسے کوئی یہ کرے گا کہ جو ہمارا فلانا مذہب تھا تو فلانا، وہ ان کو بائی ڈیفالٹ ہی ختم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اصل میں تو بات یہی ہے، مسیح کی ذات ہے. تو یہ چیزیں سمجھنا. لیکن اس سے پہلے جیسے آپ نے دیکھا کہ دانیل نبی نے بتایا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک کی کیریکٹر کا آنا بڑا ضروری ہے جو کہ پوری دنیا کو گمراہ کرے گا اور ان کو اپنے پیچھے لے کر جانے کی کوشش کرے گا. بہت سارے لوگوں کو چھاپ کروا دے گا اور وہ مخالف مسیح ہوگا، اور اس کے چکر میں پڑ کے دنیا کی ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ جہنم کا شکار ہو جائے گی. کیونکہ مخالف مسیح جو ہے وہ ابلیس کا کارندہ ہے اور وہ اپنی پرستش کروانا چاہتا ہے. لیکن سٹارٹ میں وہ ایسے لوگوں کو لگے گا کہ یہ شاید آنے والا مسیح یہی تھا، یہ خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہے، امن کروا دے گا، جنگ موقوف کروائے گا. بہت سی امپلائمنٹس اور اپرچونٹیز ہم نے پچھلے پروگرام بات کی ہے، ہیلتھ وائز، میڈیکل وائز، سارے کچھ. بس وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور ناظرین، ہم اس خاص وقت میں جب کہ ہم اس پروگرام کو آج اینڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو کرسمس کے جو مسیح کی آمد کی خوشیاں پورے دنیا میں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. اور میں ابھی چند ہفتے پہلے امریکہ میں تھا اور 3 ہفتے تقریباً وہاں رہا، اور میں نے دیکھا کہ کیسے وہاں سجا دیا گیا ہے جگہوں کو، اور یہاں پہ بھی، یو کے میں بھی اور جگہوں پہ بھی. تو یہ یقیناً ایک خوشی کی بات ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کی خوشیاں پورے دنیا میں منائی جاتی ہیں. اور اسی کی بات جو ہے ہم نے دیکھی کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جو ہے وہ بھی انہی کی آنے کی بات ہے. اور پھر ان ایمانداروں کو جو ہے وہ ان کے اجر دینے کی بات ہے، ان کو ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنے کی بات ہے. 1000 سالہ بادشاہت میں تو وہ شامل ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں گے. لیکن آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے. جیسے یہودیوں کو ایک دوسرا موقع ملے گا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے وقت میں اور انہیں غلہ میں شامل کیا جائے گا، اسی طرح پوری دنیا کے لیے بھی یہی نوید ہے، یہی مسرت کی نوید ہے. اور میں اس کو کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ افسیوں کی جو خط ہے پالوس رسول کا، اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت سے 6 آیت تک دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں صرف 5ویں اور 6 آیت پڑھتا ہوں. وہاں لکھا ہے، اور جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم ہوا تھا جس طرح اس نے مقدس رسولوں کو اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا. یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قوموں کی خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدل میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں. غیر قومیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وعدہ میں شریک اور بدن میں شامل، یعنی کہ باڈی آف کرائسٹ میں شامل، مسیح کا بدن یعنی کہ کلیسیا میں شامل، اور وعدہ میں یعنی کہ وہ پرومس جو ہے، جو ایمان لے آئیں گے کہ یسوع ہی مسیح ہے، جو ایمان لے آئیں گے کہ یسوع مسیح نے ہی دنیا کا کفارہ دیا، جو ایمان لے آئیں گے کہ یسوع مسیح ہی وہ خدا کا بیٹا جو اس کے روح سے پیدا ہوا، جس کو ہمارے جو بھائی مسلمان بھائی کہتے ہیں، روح اللہ کہتے ہیں، جس میں ہماری بائبل مقدس میں اس کو خدا کے روح سے پیدا ہوا،
हुआ कहा गया है वो यीशु मसीह यकीनन तमाम दुनिया के लिए आया, और उसने कहा कि मैं तमाम दुनिया के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आया हूँ ताकि उनके गुनाह माफ़ किए जाएं। वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे दी जाए जिसके वसीला से हम जो लोग हैं बच जाएं। और यकीनन खुदा का वो कलाम यूहन्ना 3:16 आयत आपके लिए है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी आपकी भी मुंतज़िर है। आप किसी गैर कौम से हैं, आएँ, उसके कलाम को पढ़ें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।